बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मामला गंभीरता का इस कदर शिकार हो गया है कि हर लम्हे कोई दूसरी खबर आ जाती, कोई दूसरा ख्याल आ जाता है। कल तक शेख रशीद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को हौसला दे रहे थे, अब अगरचे मुंह लटका हुआ था उनका, और जनाब कह रहे थे कि ये जनाब फारग है अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आज उनके लगता है कि सत्तू मुग गए और वो इमरान खान साहब को सीज़ फायर का मशवरा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी कि बैठ के बात करें अपोजिशन के साथ। तो ख़बरें दो तीन इस तरह की हैं जो आपसे डिस्कस करने वाली हैं। पहली बात यह कि क्या नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हो गई है लंदन में। ख़बर ये आ रही है, दुनिया न्यूज़ में तारिक अजीज़ साहब ने ये ख़बर दी है कि जी कि वो मुलाकात हो चुकी है और मामला तय पा गए हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ। और इस वक्त सात समंदर पार नवाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव हुए पड़े हैं। आपको पता ही है कि उनका एक्टिव होना बनता भी है। और दूसरा ये कि अब जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज जो लाहौर में जलसा कर गए हैं, या वो जो लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं, और जो क्राउड लाहौर के अंदर था वो जो बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किन दो शख्सियात को के साथ खेल गए हैं एक ही वक्त में। एक उनके फिल वक्त दोस्त हैं और एक उनके दुश्मन हैं, और वो दोनों के साथ यानी एक तीर में वो दो शिकार कर गए हैं। और अब बारी नवाज शरीफ साहब की है कि वो एक तीर में भी वो भी दो शिकार करें। एक अपने सियासी मुखालिफ जो सबसे बड़े उनके सियासी मुखालिफ ज़ाहिर है कि हुकूमत वक्त ही है इमरान खान साहब है कि उन्होंने मेलसी में जो जलसा किया है उसका उनको जवाब देना है, और दूसरा जवाब उनको देना है बिलावल भुट्टो जरदारी को, क्योंकि उन्होंने उनके घर में आके एक बहुत बड़ा क्राउड एक ऐसी सूरत में वो शो कर दिया। लॉन्ग मार्च करके वो गुजर रहे हैं, और लाहौर में वो ठीक मजमा था उनका भी। लाहौरी उसमें कितने थे कितने नहीं थे, बहरहाल वो बंदा बहुत ज़्यादा था वहाँ उनके साथ। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बुनियादी तौर पर तो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, और वो उन्होंने ज़ाहिर इलेक्शन पीटीआई के ख़िलाफ़ भी लड़ना है, नून लीग के भी ख़िलाफ़ लड़ना है। और मुस्लिम लीग नून ने जो इस वक्त आप यूँ कह लें कि वो शेर जिस तरह कछार में बैठा होता है, वो पता नहीं कहाँ पर वो छह लगा के बैठे हुए हैं, तो वो उनका ज़्यादा ज़ोर फोकस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स जोड़ तोड़ के ऊपर है। तो अब वो चैलेंज बिलावल भुट्टो जरदारी और इमरान खान आज की तारीख में यानी पंजाब के अंदर एक उनका गढ़ होम ग्राउंड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में दे गए, पुत्तों की में बड़ा मजमा था, वो काड़ में बड़ा मजमा था, और फिर इमरान खान साहब मेलसी में दे गए। तो ये नवाज शरीफ साहब को बहरहाल इसका जवाब देना है पावर जो है ना, पब्लिक पावर की सूरत में, कि वो उनको दिखाना है कि भाई असल ताकत हम है। और फिर एक वो जो पॉलिसी साज हैं नून लीग के अंदर उन्होंने दो बातें बताई, वो क्या थी वो भी आपसे शेयर करेंगे। और एक प्लान, वो प्लान जो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए तैयार किया है तहरीक इंसाफ ने, वो प्लान क्या है। मतलब वो जेम्स बॉन्ड वाला प्लान है, आपके छक्के छूट जाएंगे, होश उड़ जाएंगे, बल्कि हाथों के तोते उड़ जाएंगे वो सुनने के बाद। और वो क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, बारी बारी चलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना वक्त कम है मुकाबला सख्त है। वक्त थोड़ा है हमारे पास चीज़ें डिस्कस करने का, और ख़बरें ज़्यादा आ रही हैं। देखें, मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो जो इमरान खान साहब की मोहब्बत के असीर हैं, और वो असीर पता नहीं क्यों थे क्यों नहीं थे। और अमूमन उनको उन सहाफ़ियों को अमूमन जो अदारों के मैं ये कहूँगा कि फ़ेवरेट कह लें, या अदारे उनके फ़ेवरेट कह लें, पाकिस्तान के रियासती जो इदारे हैं और पाकिस्तान के रियासती इदारों के जो मनसबदार होते हैं वो हमेशा उनकी गुड बुक्स में होते हैं, अदारों की और मनसबदारों की गुड बुक्स में होते हैं। वो जो हैं चूँकि मुझे ये लगता है एक चैनल बहुत बड़ा जो कम्युनिकेशन का चैनल था उनके साथ बंद हो गया है, तो अब उनको वो टकरा मारते फिर कभी सज्जे कभी खब्बे। और फिर कुछ को तो वट जो वाकई इमरान खान के करविदा थे, उसकी मोहब्बत में शरीक थे। दो तरह के इमरान खान को जो सपोर्ट करने वाला जो सहाफ़त के मैदान में जो लोग थे वो दो तरह के थे। एक जो हमेशा पाकिस्तान के इदारों की गुड बुक्स में होते हैं, वो इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं कि जी कि ये कर दिया वो कर दिया बुला ब्ला ब्ला। अच्छा, कुछ वो हैं जो इमरान खान साहब के हमें तो यानी इदारों के भी गुड बुक्स में थे और इमरान खान साहब के साथ भी उनकी मोहब्बत थी। तो अब जब इदारों की तरफ से इमरान खान साहब की जो सपोर्ट थी वो ख़त्म की गई है, तो अब उनको समझ नहीं लग रही कि अब क्या करना है।
تو وہ اداروں کے اوپر بھی برس رہے ہیں، اور کچھ تو کھل کے برس رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اداروں کو کے اوپر ہم برسیں گے تو ادارے تو جناب پھر چپیڑا ماریں گے. میں علامتی طور پر کہہ رہا ہوں، ٹینشن ہو جاتی ہے نا کہ وہ اسطور ہر بندے کا اسطور جیسا یا امن میر جیسا جگرا نہیں ہوتا کہ گولی کھانے کے لیے تیار ہو، پھینڈ کھانے کے لیے تیار ہو، مقدموں کے لیے تیار ہو. تو لہٰذا اب وہ ایک نیا مفروضہ لے کے آ رہے ہیں، وہ ایک نئی سائنس نکال کے لائے ہیں کہ جی کہ یہ تو عالمی سازشیں جو ہے وہ ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف. اور ایک صحافی کہہ رہے تھے صاحب کہ میرا تو ماتھا اس وقت ٹھنکا تھا جب ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا عمران خان صاحب نے، اور اس کے بعد ان کی سیاسی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج جو میلسی میں عمران خان صاحب نے اسی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ میں اب امریکہ اور امریکن کیمپ اور نیٹو شیٹو کے خلاف ہوں، میں کھڑا ہوں. پائن نے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے جو بائیڈن کے ایک فون کال کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی جو انڈیپینڈنس ہے، اور یہ کہ جی یہ چونکہ پچھلی حکومتیں امریکہ کی غلام ہوتی تھیں، انہوں نے ہر وہ جو شہباز شریف صاحب کے متعلق انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے نا کہ جہاں پر ان کو جون سا بھی بوٹ نظر آتا ہے شہباز شریف صاحب پالش کرنی شروع کر دیتے ہیں. معافی چاہتا ہوں. عمران خان صاحب نے امریکن بلاک کو راضی کرنے کی کون سی کوشش نہیں کی، لیکن امریکن بلاک اس رجیم اس سیٹ اپ کے خلاف تھا. یا امریکہ جو بائیڈن نے جناب بڑی اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے ہمارے ساتھ، اس نے کوئی یہ تو اب اقتدار میں ہے، وہ ہمارے ساتھ اس کو ڈیل کرتے ہوئے ایک عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. تو وہ ان کی اس دشت میں ایک عمر گزری ہے. وہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کے اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی جانتے ہیں، ان کے کردار کو بھی جانتے ہیں، پاکستان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ انہی کے بڑھائے ہوئے تھے. ہم نے ساری عمر 74 سال امریکن کیمپ میں گزاری ہے. تو اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب اور یہ جو رجیم ہے اس کو لفٹ نہیں کرائی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں جناب میں اب خوددار ہو گیا ہوں، یا میں پاکستان کو خوددار بنانے کی طرف چل پڑا ہوں. تو وہ بھی بات کہ وہ خود اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں لفٹ نہیں کرائی گی تو اس لیے اب ہم جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف ہیں، اور اب امریکہ جو ہے وہ ہمارے خلاف بنیادی طور پر سازش کر رہا ہے. وہ صحافی جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کا ساتھ اب نہیں دے رہی، اس پر جو اپنا غصہ نہیں نکال پا رہی، تو وہ اب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ دیکھیں یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ سازش اگر ہو رہی ہے، انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس انٹرنیشنل سازش میں عمران خان صاحب کے خلاف وہ ہراول دستہ ہیں جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو ایک انٹرنیشنل سازش کا وہ کل پرزہ کردار یا کوئی وہ نکاح بوائے کوئی اس طرح کی چیز وہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور کوئی اور کہے تو سمجھ آتی ہے بات. مطلب یہ کہہ رہے ہیں یار، بڑی حیران کن بات ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی بات ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی سازش کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب کا مقابلہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ دو بڑی پارٹیوں کو اس ریاست اور ریاستی نظام نے اور ریاستی مشینری نے مار مار کے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا کہ تمہاری اتنی اوقات، تمہاری اتنی جرت کہ تم ہم سے سوال کرو. ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اتنے پیسے چاہیے، اور تمہارا ساکھدار کہتا ہے کہ جی ابھی پیسے نہیں ہیں، یا پیسے کی کرنے نے. یا پھر یہ کہ وہ والے جو تھے، کیا نام تھا ان کا، جن کے خلاف میمو گیٹ آیا کہ وہ ہمیں اسمبلیوں میں بلا کے اب ہماری جناب ذرا انکوائریاں کروائیں گے. تو یہ والے معاملات تھے. تو لہٰذا ان کو پھینٹ چڑھ کے مطلب عمران خان صاحب کے مقابلے کے اوپر کوئی میدان میں رہنے نہیں دیا گیا تھا. عمران خان صاحب کا مقابلہ تھا عمران خان کے ساتھ. کون سا عمران خان؟ جو وزیر اعظم بننے سے پہلے جو ڈائلاگ چھوڑا کرتا تھا نا، لمبی چھوڑتا تھا، اس کے ساتھ تھا مقابلہ. اور وہ اپنے عمران خان سے ہار گیا. مطلب یہ کہ کچھ ڈیلیوری نہیں کیا لوگوں کی، کوئی خدمت نہیں کی، کوئی مطلب تباہی اور بربادی کر دی پورے ملک کی. تو لہٰذا اب عمران خان صاحب کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہیں تیار. ایک بات تو یہ کہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ایک اونج سونی تے اتوں ستی اٹھی. یہ ہے مطلب ایک عمران خان صاحب جو ہیں وہ کارکردگی کے حوالے سے چہرہ ان کا بھیانک، اور پھر جناب وہ جو ان کے گاڈ فادر تھے
یا جو ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے دوالے ہو گئے جناب کہ میں تمہیں بتاؤں گا نہیں یہ اور پھر کس لیے؟ یا تو ہوتا کسی اصول قانون ضابطہ دستور یا کسی میرٹ پر کوئی بات ہو رہی ہوتی, کوئی اختلاف ہوتا. اختلاف کس بات پہ ہوا کہ میں اینو چیف آف آرمی سٹاف بنانا تاکہ میرے اگلے 5 سال بھی ایک ڈائے. فار گاڈ سیک یار, اس طرح نہیں ہوتے. ہمارے ایک دوست ہیں محب مکرم صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم جو بھی کرے وہ سازش نہیں ہوتی. وزیر اعظم کا کام وہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے دستور میں کہ اس نے وہ کام کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ جو بھی کام کرے گا وہ یا تو پھر سیاست ہوگی یا پھر سازش ہوگی. اگر وہ سیاست کر رہا ہے تو وہ سیاست ان کے ساتھ کرے جو سیاست کے لیے ہیں, مطلب پولیٹیکل پارٹیاں, ان کے خلاف کرے سیاست. اب وہ سیاست کر رہے تھے مطلب اداروں کے خلاف. سادہ سی بات ہے, میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے, مطلب بلنٹ ہو رہا ہوں تھوڑا سا, آئی ایم سوری. لیکن بات یہ ہے کہ اب جو ہے وہ دل جلے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی تو سیاست کرتے ہیں, تسی بھی تو یہی کہتے سو کہ سیاست وہ سیاست نہ کرے. پائن وہ سیاست کرتے ہیں نا, تو آپ کو ان کی سیاست کو کاؤنٹر کرنا ہے تو اپنی کارکردگی سے کرنا ہے, میرٹس پہ کرنا ہے. ان کو جو کہتے ہیں نا وہ مطلب فارغ کرنا ہے, ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے. تو پھر آپ کو گورننس کہ اس درجے پر جانا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی سیاست نہ کر سکے. یہ عمران خان صاحب سے ہوا نہیں. وہی بات, ایک اونج سونی تو ستی اٹھی, ایک کارکردگی کا چہرہ بھیانک تے اتو تڑیاں پائن وڈیاں. تو یہ تو پھر اس ایسے وزیر اعظم کے خلاف کسی کو عالمی سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پائن آپ نے کوئی تحریک جہاد ہند شروع کر دی تھی, آپ کے خلاف جو انٹرنیشنل سازش ہوگی, آپ نے کیا مسائل نکال کے اسرائیل کے اوپر تان دیے تھے جو آپ کے خلاف سازش ہوگی. اور پائن آپ نے تو پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. مطلب یہ کہ کشمیر کی یہ ہوتی ہے سازش. اگر سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی تو اس میں پائن خود فریق تھے پاکستان کے خلاف. بہرحال ہم یہ الزام محض الزام ہے اور اس پر بات کرنا کیا, لیکن جن کا وٹ نہیں نکل رہا پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اوپر کہ یہ نیوٹرل کیوں ہوئے ہیں, وہ اب جناب ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان اور عمران خان کے خلاف انٹرنیشنل سازش میں شریک ہیں, یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب والے میں نے آپ سے کرنی تھی کہ ان کے اس ایکٹ کی وجہ سے کہ وہ جو لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں, تو لوگوں کا یہ خیال, میری ایک مسلم لیگ نون کے پالیسی ساز سے بات ہوئی کہ یار کہ 2 بہت بڑے چیلنج آپ کو ایک بلاول صاحب خود دے گئے ہیں لاہور میں, اتنا بڑا وہ کٹ کر کے, اور میلسی میں ہوئی ہے ایک وہ کٹ, اس کا آپ کے پاس کیا علاج ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا بھی تو 23 مارچ کو آ رہا ہے جناب لانگ مارچ. ہماری اطلاع کے مطابق کوئی بظاہر کوئی بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہی. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی جب اس لانگ مارچ کی تیاری کر رہی تھی تو وہ پورے مہینے سے جب سے انہوں نے شروع کیا تھا کام, دن رات وہ لگے ہوئے تھے اس کو پلان کرنے, اسٹریٹجکلی کچھ میٹنگز جو ہیں اس کا احوال جو ہے وہ میرے تک براہ راست بھی آیا ہے, اس میں جو لوگ شریک تھے کہ کس طرح, اور ان کی وہ جو میڈیا ٹیم تھی کہ وہ اس کو ڈیزائن کر رہی تھی کہ کس طرح جب 8-10 ہزار لوگوں کا ایک قافلہ چل رہا ہوگا تو وہ جس علاقے سے گزریں گے وہاں پر جو بوسٹرز ہیں, یہ کمیونیکیشن کی, چونکہ یہ ان کی جو اطلاعات کا ڈپارٹمنٹ ہے شازیہ مری, وہ اس کو دیکھ رہی تھی کہ یار کہ اس کو ہم نے کس طرح کر کے مینج کرنا ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے اس میں کوئی تعطل نہ آئے. اور ڈی ایس این جیز تو میڈیا کی تو وہ تو نیشنل میڈیا کے لیے تھیں, لیکن وہ جو مطلب جو سسٹم ہے ہماری سیلولر کمپنیز کا, وہ ایک وقت میں کیا اتنا بوجھ برداشت کر سکے گا؟ پھر وہاں پر تجویزیں آئیں کہ جی کہ ہمیں کچھ اپنے بوسٹرز جو ہیں وہ رینٹ پہ لینے پڑیں گے. مختلف کمپنیاں ہیں جو اس طرح کی سروسز آپ کو دیتی ہیں, تو وہ ان کی تیاریاں نظر آ رہی تھیں. نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی فی الوقت ہمیں کوئی تیاری اس طرح کی کان میں پڑتی ہے نا بات کہ جی وہاں پر میٹنگ یہ سوچا جا رہا ہے, یہ دیکھا جا رہا ہے, اس طرح کی نہیں ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے لانگ مارچ کا, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب لانگ مارچ کر کے چلے گئے ہیں بڑا با اثر, اور اپنے وہ رنگ چھوڑ رہا ہے, اپنے فٹ پرنٹس چھوڑ رہا ہے اور نقش چھوڑ رہا ہے اپنے. تو لہٰذا اس کا جواب تو ہم نے دینا ہے 23 مارچ کو. اور وہ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جناب کے ایک وہ پارٹی جو لاہور پنجاب اور یہ وہ ہلا تو ہم نے مطلب جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑا سیریس. تو اس سارے ضمن میں میرا یہ سوال تھا, پھر تحریک عدم اعتماد تو لیٹ ہو جائے گی, تو انہوں نے کہا نہیں وہ اپنے وقت پہ آئے گی. اب یہ سائنس میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمیں تو جو بعض چیزیں اطلاعات ہیں وہ 14 مارچ ایک اطلاع ہے کہ جی کہ وہ 24 مارچ تک پاکستان کا سیاسی منظرنامہ یہ نہیں ہوگا جو آپ کو نظر آ رہا ہے.
لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ڈیلے بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی باتوں سے، کیونکہ بنیادی طور پر تو یہ جو لانگ مارچ ہے بلاول بھٹو زرداری کا، یہ ایک انتخابی مہم ہی ہے نا جی. تو مطلب وہ پنجاب میں جو ان کے 2-3 مقاصد سے جو پورے ہو گئے، ایک تو عمران خان کے خلاف لے کے جا رہے ہیں لانگ مارچ، دوسرا الیکشن ایئر بھی آپ سمجھے اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن جلدی ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ ایک پنجاب میں ریوائول تھوڑی سی کہ وہ بھی ایک جھٹکا اٹھ سکتا ہے، رائز مل سکتا ہے. تو اس کا جواب جو ہے وہ نون لیگ دے گی. اب اس جواب جو سیاسی ہوتی ہے نا، یہ اب جو بریکیاں ہوتی ہیں کہ جواب الجواب جو ہوتا ہے، اس میں پھر وہ جو بڑا ٹارگٹ ہے وہ بعض اوقات سفر کر دیتا ہے، یا کہہ لیں کہ وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. تو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اب ان حالات میں پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے درمیان شاید آئے یا اختتام پر آئے. 23 مارچ کو انہوں نے کرنا ہے. اور پھر مجھے نہیں لگتا کہ اگر تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن اگر واقعی سیریس ہے، لگ تو یہی رہا ہے کہ بہت زیادہ سیریس ہیں، تو پھر اتنا ڈیلے اپریل تک بات جاتی اگر چلی گئی تو پھر تو بڑی عجیب سی بات ہو جانی ہے. تو بہرحال یہ ہم سے زیادہ وہ سیانے ہیں اور ان کو زیادہ پلاننگز کا پتہ ہے. بہرحال میرے ان سوالوں کے جواب وہ شخصیت نہیں دے پائی. اور پھر یہ بھی بات ہوئی کہ جی کہ ایک اور جو معاملہ تھا کہ کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے جہانگیر ترین صاحب کی. دنیا نیوز کے جو رپورٹر ہیں طارق عزیز صاحب، انہوں نے ان کے مطابق تو ہو گئی ہے. البتہ حبیب اکرم صاحب کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ والی بات انہوں نے کہا کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے، تو وہ وہاں پر ہیں تو ملاقات ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب تو کوئی خبر اس طرح کی خبر ہے نہیں کہ نواز شریف صاحب کچھ کر رہے ہیں. مطلب یہ اب روٹین معمول کی خبریں ہیں، اس کو ہم اب صحافتی زبان میں خبر نہیں کہیں گے. ہاں خبر یہ ہوتی کہ جہانگیر ترین ان سے نہیں ملے، پھر یہ خبر تھی وہاں پر. اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب علی. آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، 2 باتیں ہیں، ٹائم کافی زیادہ ہو گیا کہ شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا کہ جناب کہ حکومت کو اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے. میرا میری اوپینین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں. کل تک بھی ان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، جو میں نے آپ سے بات بتائی تھی، آپ کو شیئر کی تھی، کہ وہ جو انہوں نے میسج اپنا جاری کیا تھا 2 منٹ کا اور ویڈیو میسج، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ یہ فارغ ہے اپوزیشن کی تحریک، لیکن چہرہ لٹکا ہوا تھا. لیکن صورتحال اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ آج ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی کہ الیکشن 6 مہینے پہلے بھی ہو جاتے، کڑی کو قیامت آ چلی ہے، یہ سوچنا چاہیے یہ. تو وہ عمران خان صاحب کو بنیادی طور پر مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ پائے نا اپوزیشن نہیں مان رہی تو تسی مان جا کے بات کریں. لیکن عمران خان صاحب اپنی وہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں. اور آخری بات جو عمران خان صاحب نے فارمولہ نکالا ہے تحریک عدم اعتماد کو ناکام کرنے کا، وہ بڑا گولڈن ہے، بڑا زبردست ہے. آپ نے ہنسنا نہیں ہے، نہ آپ نے گھبرانا ہے. وہ یہ ہے کہ جی کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کل ایک پلان جو بنایا ہے، منصوبہ بندی یہ کی ہے کہ اپوزیشن کے 40 سے 50 ارکان کو میں سیر سپاٹے کے لیے ہم جو ہے وہ یورپ کے، جرمن کے، امریکہ کے، لندن کے، پتہ نہیں کون کون سے ممالک میں وہ جو ہیں وہ ان کے وفود بنا کے بھیجیں ہم. تو ان کو چوٹا دیں، ہم ان کو کہیں کہ جناب کہ وہاں پر پریاں بھی بستی ہیں، وہاں پر پرستان ہے، وہاں پر یہ ہے وہ ہے، کو کاف جائیں ادھر ادھر جائیں. تو یہ ان کا پلان ہے. اور اس پلان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی فوراً ہی صفر کر دیا ہے، کیونکہ اپوزیشن، اور شہباز شریف صاحب نے بھی، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ 2 ہفتے پہلے سے اپنے اراکین پارلیمنٹ کو باور کرا رہی ہے، وارن کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے کہ جو کوئی بندہ پاکستان سے باہر ہے وہ پاکستان واپس آ جائے، اور کوئی بھی بندہ اس کو جتنی مرضی ایمرجنسی ہو وہ پاکستان نہ چھوڑے بلکہ اسلام آباد نہ چھوڑے. تو اسلام آباد میں تو ڈیرے لگے ہوئے ہیں زوریلا. تو یہ ان کی پلاننگ ہے کل ملا کے اسد کیسر صاحب کی، کہ تحریک عدم اعتماد وہ ان کے خلاف ہو یا عمران خان صاحب کے خلاف، کہ اس کو کیسے ناکام کرنا ہے. یہ انہوں نے ناکام کرنے کا گولڈن فارمولہ بنایا تھا، جو اپنی موت آپ مر چکا ہے شروع ہونے سے پہلے ہی. تو یہ گفتگو تھی کہ، اور یہ حالات ہیں جو آپ سے شیئر کیے. بڑا چیلنج جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب دے گئے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو اس کا جواب دینا ہے. دیکھیں وہ کب دیتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.